अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं उन छुपी हुई कुव्वतों की जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को चलाती हैं। मेरा मतलब है हमारी लाशऊरी आदत की। जी बिल्कुल। ये कैसे बनती हैं, हमें अक्सर इनका एहसास तक क्यों नहीं होता, और क्या हम उन्हें बदल भी सकते हैं? हाँ, और इस सारी गहरी बातचीत के लिए हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स से कुछ अहम नुकात ले रहे हैं। जी, ये किताब इसी ख्याल पर है कि कैसे छोटी छोटी बिल्कुल जौहरी किस्म की तब्दीलियां मिलकर बड़े नताइज ला सकती हैं। तो आज खास तौर पर हम इस सफर के पहले कदम पर तवज्जो देंगे, ठीक है? यानी अपनी इन खुदकार आदत को समझना। बिल्कुल, समझना पहला कदम है। और इस मौजू को समझने के लिए ना किताब में एक बड़ी जबरदस्त बल्कि कुछ डरा देने वाली कहानी है, एक पैरामेडिक खातून की, ओ हाँ, वो वाली जिसने सिर्फ अपने सुसर को देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। जी हाँ, ये लाशऊरी सलाहियत की एक बेहतरीन मिसाल है। वो एक खानदानी तकरीब में थीं, अपने सुसर को देखा और फौरन कहा कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। अच्छा, हालांकि वो ठीक लग रहे थे। हाँ, सबने यही कहा कि वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मजाक में टालने की भी कोशिश की, मगर वो अड़ गईं कि नहीं, फौरन चलें। और फिर उनका शक सही निकला। बिल्कुल सही। अस्पताल में पता चला कि उनकी एक मरकजी शरियान तकरीबन बंद थी और वो किसी भी लम्हे एक बड़े हार्ट अटैक का शिकार हो सकते थे। ओह खुदाया। असल बात यह है कि जब दिल की शरियानें तंग होती है ना, तो जिस्म खून को ज्यादा अहम अज़ा की तरफ भेजता है। उससे चेहरे और जिल्द की सतह पर खून की तकसीम का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। अच्छा, तो साल साल दिल के मरीजों को देखने की वजह से उस पैरामेडिक ने लाशऊरी तौर पर, मतलब बिना सोचे समझे, उस हल्की सी तब्दीली को पहचानने की सलाहियत पैदा कर ली थी। चाहे वो बता नहीं सकती थीं कि क्या गलत है। बिल्कुल, वो शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकती थीं कि उन्हें क्या गलत लगा। उनके तजुर्बे ने उनके दिमाग को सिखा दिया था बस। ये तो हैरानकुन बात है। मतलब हमारा दिमाग पस पर्दा मुसलसल सीख रहा है और एक तरह की पेशगोई करने वाली मशीन बन जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। किताब में शायद कुछ और मिसालें भी थीं, जैसे वो फौजी तज्जियाकार। हाँ, जो रेडार पर दुश्मन के मिसाइल को पहचान लेते हैं। सही। और इसी तरह म्यूजियम के माहिरीन जो असली और नकली फन पारे में फ़र्क महसूस कर लेते हैं, चाहे वो बता ना सकें कि कौन सी चीज़ ठीक नहीं लगी। या तजुर्बाकार रेडियोलॉजिस्ट जो दिमाग के स्कैन में स्ट्रोक के बिल्कुल इब्तदाई आसार देख लेते हैं। हत्ता के कुछ हेयर ड्रेसर्स बालों की साख्त से हमल का अंदाज़ा लगा लेती हैं। वाह। हमारा दिमाग मुसलसल मालूमात जमा कर रहा है। जब हम बार बार किसी सूरत हाल का सामना करते हैं तो दिमाग अहम इशारों को पहचानना सीख जाता है। इशारा यानी क्यूज? जी, क्यूज। वो छोटी सी चीज जो आपके दिमाग को किसी रवैये या आदत को शुरू करने का सिग्नल देती है। दिमाग गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करना और काम की मालूमात को मुस्तकबिल के लिए महफूज करना सीख लेता है। तो गोया काफी मश्क के बाद हम इन इशारों को लाशऊरी तौर पर समझने लगते हैं जो किसी नतीजे की तरफ इशारा करते हैं। दिमाग खुद ब खुद सबक याद कर लेता है, हमारी शऊरी कोशिश के बगैर। यकीनन। हम अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारा जिस्म और दिमाग कितने काम खुद ब खुद करते हैं। हाँ, ये तो है। सोचें, क्या हम अपने दिल को धड़कने का हुक्म देते हैं या बालों को बढ़ने का? ये सब खुदकार है। सही। यहाँ तक कि भूख लगने का एहसास, ये भी ज्यादातर लाशऊरी सतह पर ही कंट्रोल होता है। और ये खुदकारी सिर्फ जिस्मानी अफ़ाल तक महदूद नहीं है, मतलब ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी हरकतों यानी आदत पर भी इसी तरह लागू होती है। बिल्कुल। किताब कहती है कि आदत शुरू होने के लिए इशारे का शऊरी तौर पर नोटिस करना भी जरूरी नहीं। आपने सही नुक्ता उठाया। यही चीज आदत को इतना ताकतवर बनाती है। वो मुफीद हो सकती हैं क्योंकि वो दिमागी तवानाई बचाती हैं, लेकिन खतरनाक भी। हाँ, खतरनाक भी, क्योंकि हम उन्हें बगैर सोचे समझे दोहराते रहते हैं। जब आदत पुख्ता हो जाती है ना, तो वो हमारे ऑटो पायलट मोड का हिस्सा बन जाती हैं। हम पुराने रवैयों में फंस जाते हैं उससे पहले कि हमें एहसास हो। और कभी कभी ये ऑटो पायलट हमें मजाकिया यानी परेशान कुन गलतियों की तरफ भी ले जाता है। वो किताब में दुकानदार की मिसाल थी। ओह हाँ, जो गिफ्ट कार्ड काटते काटते इतनी आदी हो गई कि गलती से ग्राहक का असली क्रेडिट कार्ड ही काट दिया।
جی ہاں، یا وہ سابق پری اسکول ٹیچر جو اپنی نئی کارپوریٹ نوکری میں بھی اپنے بالغ ساتھیوں سے پوچھتی رہتی تھی کہ کیا انہوں نے باتھ روم کے بعد ہاتھ دھوئے؟ نہیں واقعی؟ جی، یا وہ سابق لائف گارڈ جو پارک میں کسی بچے کو بھاگتا دیکھ کر بے اختیار واک چلاتا تھا۔ لگتا ہے ہم سب کے اندر ایک سابق لائف گارڈ چھپا بیٹھا ہے جو کبھی بھی واک چلا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ہماری عادات کو شروع کرنے والے اشارے، میز پر پڑی چاکلیٹ، صوفے کے پاس رکھا ریموٹ، جیب میں فون، اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ وہ پس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ اور رد عمل اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے خواہش کہیں سے بھی اچانک پیدا ہو گئی۔ صحیح۔ یہیں سے تبدیلی کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا آغاز ہمیشہ ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے: آگاہی، اویئرنیس۔ مجھے وہ کارل جونگ کا مشہور قول یاد آ رہا ہے، جب تک آپ لاشعور کو شعور میں نہیں لاتے، یہ آپ کی زندگی کو ہدایت دے گا اور آپ اسے قسمت کہیں گے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اپنی عادات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، پہلا قدم انہیں پہچاننا ہے۔ بالکل، اور یہ کلیدی نقطہ ہے جسے اٹامک ہیبٹس بار بار اجاگر کرتی ہے۔ آگاہی ہی وہ پہلا غیر متزلزل قدم ہے جس کے بغیر تبدیلی ممکن نہیں۔ لیکن یہ مشکل ہے نا؟ کیونکہ یہ عادتیں تو خودکار ہیں۔ جی، چونکہ پختہ عادات زیادہ تر لاشعوری اور خودکار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں پہچاننا حیرت انگیز طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عادت بے خیالی میں چل رہی ہے تو آپ اس میں بہتری کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لاشعور کو شعور کی سطح پر لایا کیسے جائے؟ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ، اگرچہ تھوڑی غیر معمولی سی ٹیکنیک کا ذکر ہے: پوائنٹنگ اینڈ کالنگ۔ جی، اشارہ کرنا اور پکارنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جاپانی ریلوے سسٹم سے لی گئی ایک حقیقی مثال ہے۔ وہاں ٹرین آپریٹرز اور اسٹیشن عملہ اہم چیزوں کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بلند آواز میں ان کا نام لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے سگنل سبز ہے، یا رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ، پلیٹ فارم کلیئر ہے، اس طرح۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے۔ ہاں، لگتا تو ہے، لیکن نتائج حیران کن ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے نے جاپانی ریلویز میں غلطیوں کو 85% تک اور حادثات کو 30% تک کم کیا ہے۔ واقعی اتنا زیادہ؟ جی ہاں، یہاں تک کہ نیو یارک سب وے نے صرف اشارہ کرنے والا ورژن اپنایا تو غلط سٹاپ پر رکنے کے واقعات میں 57% کمی آئی۔ واہ! لیکن کیا عام زندگی میں، خاص طور پر لوگوں کے سامنے، یہ تھوڑا عجیب نہیں لگے گا؟ کوئی اس ابتدائی جھجک پر کیسے قابو پا سکتا ہے؟ یہ ایک جائز سوال ہے۔ شروع میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن اس کی طاقت اس کی سادگی میں ہے۔ یہ کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ ایک لاشعوری عمل کو شعوری عمل میں بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ صرف دیکھتے نہیں بلکہ اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ، بولتے ہیں منہ، اور سنتے ہیں کان، تو آپ عمل میں زیادہ حواس کو شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آگاہی کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ اچھا۔ ذاتی زندگی میں اسے زیادہ نجی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں سب کے سامنے کریں۔ جیسے مصنف کی بیوی والی مثال، جو سفر پر نکلنے سے پہلے بلند آواز میں ضروری چیزیں گنتی ہیں۔ چابیاں ہیں، بٹوا ہے، چشمہ ہے، شوہر بھی ہیں۔ بالکل وہی۔ اور یہ بری عادات کو توڑنے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر آپ کوئی ایسی چیز کھانے والے ہیں جو آپ نہیں کھانا چاہتے، تو اسے اٹھانے سے پہلے بلند آواز میں کہیں، میں یہ کوکی کھانے لگی ہوں، حالانکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اسے کھانے سے میرا وزن بڑھے گا اور صحت خراب ہوگی۔ اپنی بری عادات کو اس طرح بلند آواز میں بیان کرنا؟ جی، یقیناً ان کے نتائج کو زیادہ ٹھوس اور حقیقی بنا دیتا ہے۔ یہ اس بے خیالی کے لمحے کو توڑتا ہے جس میں ہم اکثر پرانی روٹین میں پھسل جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں تک کہ اگر آپ صرف کوئی کام یاد رکھنا چاہتے ہیں تو بلند آواز میں کہنا کہ کل دوپہر کے کھانے کے بعد پوسٹ آفس جانا ہے، اس کام کے ہونے کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ آپ عمل کی ضرورت کا ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آگاہی بڑھانے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی آگاہی کو مزید منظم کرنے کے لیے کتاب ایک اور مشق تجویز کرتی ہے: ہیبٹس اسکور کارڈ۔ ہیبٹس اسکور کارڈ،
عادات کا جائزہ کارڈ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پیچیدہ چیز تو نہیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی سادہ سی مشق ہے۔ بس اپنی روزمرہ کی عادات کی ایک فہرست بنائیں۔ فہرست؟ کیسی فہرست؟ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک جو آپ کرتے ہیں، الارم بند کرنا، فون چیک کرنا، باتھ روم جانا، وزن کرنا، نہانا، دانت صاف کرنا، کپڑے پہننا، ناشتہ بنانا، کام پر جانا، جتنی تفصیل سے لکھ سکیں اتنا بہتر۔ ٹھیک ہے، فہرست بن گئی، اب کیا؟ اب ہر عادت کو دیکھیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ ایک اچھی عادت ہے، بری عادت ہے یا غیر جانبدار؟ اچھا، اچھی عادت کے لیے پلس لگائیں، بری کے لیے مائنس اور غیر جانبدار کے لیے ایکول۔ لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کوئی عادت اچھی ہے یا بری؟ جیسے وہ کتاب میں مثال تھی کہ روزانہ بیگل کھانا کسی وزن کم کرنے والے کے لیے برا ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن جو پٹھے بنا رہا ہو اس کے لیے شاید ٹھیک ہو۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا۔ سیاق و سباق اور آپ کے اہداف بہت اہم ہیں۔ مزید یہ کہ اچھی اور بری شاید بہترین الفاظ نہ ہوں۔ حقیقت میں کوئی عادت مکمل طور پر اچھی یا بری نہیں ہوتی، بہتر لفظ ہے مؤثر، ایفیکٹو۔ جی، کیا یہ عادت طویل مدت میں آپ کے مسائل حل کرنے یا آپ کو اپنے اہداف کے قریب لانے میں مؤثر ہے؟ یہاں تک کہ بری عادات بھی کسی نہ کسی سطح پر مؤثر ہوتی ہیں۔ مثلاً سگریٹ نوشی وقتی طور پر تناؤ کم کرتی ہے، اسی لیے تو ہم انہیں دہراتے ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ تو اسکور کارڈ بناتے وقت معیار کیا ہونا چاہیے، مؤثر یا غیر مؤثر؟ طویل مدتی نتائج کی بنیاد پر دیکھیں، کیا یہ عادت مجموعی طور پر مثبت نتائج لاتی ہے، پلس یا منفی، مائنس؟ ٹھیک ہے۔ فیصلہ کرنے میں مدد کے لیے یہ سوال پوچھیں، کیا یہ رویہ مجھے وہ شخص بننے میں مدد دیتا ہے جو میں بننا چاہتا ہوں؟ کیا یہ عادت میری مطلوبہ شناخت کے حق میں ووٹ دیتی ہے یا اس کے خلاف؟ یہ گہرا سوال ہے۔ جی، جو عادات آپ کی مطلوبہ شناخت کو مضبوط کریں وہ اچھی ہیں، جو اس سے متصادم ہوں وہ بری ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور سب سے اہم بات، کم از کم شروع میں، اس مشق کا مقصد صرف مشاہدہ کرنا ہے، فیصلہ سنانا نہیں۔ یعنی جج نہیں کرنا خود کو؟ بالکل نہیں۔ اپنے خیالات اور اعمال کو بغیر کسی تنقید یا خود کو الزام دیے دیکھیں۔ اگر آپ روز چاکلیٹ کھاتے ہیں تو بس اسے نوٹ کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں تو بس اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ مقصد خود کو برا محسوس کروانا نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ غیر جانبدارانہ مشاہدہ کرنا شاید کہنے میں آسان اور کرنے میں مشکل ہو، ہم فوراً خود کو جج کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ مشق مانگتا ہے۔ لیکن خیال یہ ہے کہ تبدیلی کا آغاز صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ایمانداری سے پتا ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ تجربے سے سیکھ کر لاشعوری طور پر پیٹرن پہچاننے اور پیشگوئی کرنے لگتا ہے۔ اور جب عادات خودکار ہو جاتی ہیں تو ہم ان پر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، اور وہ بیک پس پردہ ہماری زندگی چلاتی رہتی ہیں۔ اور رویے کی تبدیلی کا ناگزیر پہلا قدم آگاہی ہے، اویئرنیس۔ جی ہاں، پوائنٹنگ اینڈ کالنگ اور ہیبٹ اسکور کارڈ جیسی ٹیکنیکیں اس آگاہی کو بڑھانے، اپنی عادات اور ان کے اشاروں کو پہچاننے میں مدد دے سکتی ہیں۔ تو اس گہری بات چیت کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، ذرا غور کریں، وہ کون سے لاشعوری خودکار نمونے ہو سکتے ہیں جو آپ کی لا علمی میں آپ کی زندگی کی سمت متعین کر رہے ہیں؟ اور آگاہی کا وہ کون سا پہلا چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے جو آپ آج اٹھا سکتے ہیں تاکہ آپ کے اعمال آپ کی اس شناخت سے ہم آہنگ ہونا شروع ہو جائیں جو آپ واقعتاً بننا چاہتے ہیں۔